अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, निस्फ सदी कबल 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए मजबूत विफाक और मजबूत इकाइयों की ज़मानत समझा जाता था। लेकिन बदकिस्मती से इन 50 सालों में हम अपने जमहूरी निज़ाम को तवाना ना कर सके, या यूँ कहिए कि ये जमहूरी निज़ाम डिलीवर ना कर सका। फिर उसके बाद हमने देखा कि तजर्बे पे तजर्बे होते रहे और आइन में तरामीम दर तरामीम का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल 2010 में 18वीं आइनी तरमीम भी आपको यकीनन याद होगी, जब इख्तियारात और वसाइल सूबों को दिए गए और कहा यह गया कि इससे सूबों के दरमियान कंपटीशन बढ़ेगा, मुसाबिकती माहौल होगा और मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। लेकिन इन 15 सालों में भी साबित यह हुआ कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन रहा। विफाक कमज़ोर हो गया, सूबे तगड़े हो गए। सूबे तगड़े ज़रूर हुए लेकिन मुल्क आगे ना बढ़ सका। और साथ ही साथ हमने देखा कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसका ख़ात्मा हुआ और उसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम तरीन जो मामले थे वो प्रोविंशियल डोमेन में आए। तो होना तो ये चाहिए था कि सूबे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते और जो एक आम पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। साथ ही साथ जो कमज़ोर हुआ, तो जो ट्रिपल डी की बात की जाती है, यानी डेट कर्ज़ों की अदायगी में विफाक इतनी बुरी तरीके से उलझा कि उसके पास डिफेंस यानी जो दिफाई अखराजात हैं वो पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो भी अक्सर कर्ज़ों के ऊपर पूरा किया जाता। और साथ साथ डेवलपमेंट को तो आप भूल ही जाइए, जो हमारे तरक्याती अखराजात हैं। और आज ये आलम यह है कि हम उसी बयानिए को लेकर, यानी मुल्क में मजबूत विफाक और मजबूत इकाइयों को लेकर आज हम 27वीं आइनी तरमीम के दर पर खड़े हैं। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, इसकी कितनी ज़रूरत है, इस पे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किन किन शक़ों के ऊपर इत्तेफाक राय है और किन के ऊपर वो अड़ी हुई हैं, इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर क़ानून अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब मौजूद हैं। जाफ़री साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, अगर एक एरियल व्यू लें आप पूरी तारीख़ का, तो आज 27वीं आइनी तरमीम किस हद तक और कितनी ज़रूरी आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जनाब। 27वीं आइनी तरमीम, आइन के अंदर रद्द-ओ-बदल जो है, आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। रद्द-ओ-बदल कोई बुरी बात नहीं है प्राइमा फेसी। लेकिन जिस तरह 26वीं तरमीम में हमने देखा कि वो रद्द-ओ-बदल का जो कोशिश थी, वो जिस सिमत में दुनिया भर में प्रोग्रेसिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस बढ़ते हैं, उस सिमत के ख़िलाफ़ थी। और इस हद तक ख़िलाफ़ थी कि जो एक बुनियादी उसूल दुनिया भर 100 साल पहले तय कर चुकी है कि रूल ऑफ लॉ और बेसिक ड्यू प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक आज़ाद अदलिया हो। और आज़ाद अदलिया का मतलब भी 100 साल पहले तक, ये दूसरी जंग अज़ीम और पहली जंग अज़ीम के दरमियान वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये डिटरमिन कर लिया कि आज़ाद अदलिया का मतलब ये है कि ऐसी अदलिया जो कि इंसुलेटेड हो इंतज़ामिया के असर से, ना उसमें इंतज़ामिया के अफसरान हो। वो तो खैर एक बिल्कुल रेड लाइन है जो ये 27वीं तरमीम का एक मसवदा कहा जाता है कि क्रॉस कर रहा है अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी। या फिर इंतज़ामिया का बिलवास्ता अदलिया के ऊपर भी कोई असर ना हो, वो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे असर अंदाज ना हो सके, उनकी पोस्टिंग पे असर अंदाज ना हो सके, उनके बेनिफिट्स पे असर अंदाज ना हो सके, यानी कि उनके कोई फ़ैसला करने के हवाले से कोई ऐसा नतीजा ना हो जो इंतज़ामिया उनके ऊपर सादर कर सके। कोई भी ऐसी इफ़ेक्ट नहीं हो सकता जो एग्जीक्यूटिव करे। लेकिन 26वीं तरमीम में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के नाम पे हमने दरवाज़ा खोल दिया सुप्रीम कोर्ट का। और ये दरवाज़ा अंदर से जब तक नहीं खुलता तो ये खुलना नामुमकिन था, लेकिन हमने दरवाज़ा खोल दिया सुप्रीम कोर्ट का कि उसके अंदर इंतज़ामिया मुदाखलत करे, जजेस को पिक एंड चूज़ करे, बग़ैर किसी मंतक के फ़ना जज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के काबिल समझे और फ़ना जज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अहल ना समझे। और इसका नतीजा भी हमने नंबर्स में देख लिया है, चाहे वो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला हो, चाहे वो इलेक्शन के अंदर इंक्वायरी हो, चाहे वो इस्लामाबाद के जजेस का एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस की कंप्लेंट हो। इन सब के अंदर या तो हुकूमत के हक़ में प्रोग्रेस हुआ है या कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो न सिर्फ कैप्चर नीयत थी, कैप्चर की रिज़ल्ट भी आया है। और इसी तरह 27वीं तरमीम में दीगर जो भी मकासद हों, उसका एक मकसद जो है वो अदलिया का कैप्चर को मुकम्मल और यकीनी बनाना है।
اور دوسرا مقصد جو ہے وہ بھی تاریخ کی سمت کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی، ریپرزینٹیٹیو فیڈرلزم میں اور کسی بھی طرز حکومت میں فیصلہ جتنا عوام کے قریب تر ہو اتنا افضل ہوتا ہے۔ اب کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو عوام کے قریب نہیں کیے جا سکتے، مثال کے طور پہ دفاع کے فیصلے یا پھر مالیاتی طور پہ ملک کی کیا ساکھ ہے کیا نہیں ہے، یہ فیصلے جو ہے یہ انتظامی طور پہ مرکز کرتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کہ روڈ بننی ہے نہیں بننی، بجلی کی لائن ڈلنی ہے نہیں ڈلنی، اسکول بورڈ کو پیسے ملنے ہیں نہیں ملنے، یہ فیصلے عوام کے قریب تر ہونے چاہیے، اور یہ اس کی طرف ایک درست قدم تھا 18ویں ترمیم، حتمی قدم نہیں تھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت ساری لیکن جعفری صاحب 18ویں ترمیم جو لیٹر ان اسپرٹ میں ہونی چاہیے تھی، جس میں آپ کا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے اس کو فعال ہونا چاہیے تھا۔ یہی جن سڑکوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایم این اے ایم پی ایس کا کام نہیں تھا، یہ یونین کونسل کے لیول کی چیزیں تھیں، تو ہم تو اس میں بھی ڈیلیور نہیں کر سکے نا۔ ہماری سیاسی جماعتیں فار اینی ریزن وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ایکٹیو نہیں کر سکیں۔ جی دیکھیں، میں نے کہا تھا 18ویں ترمیم جو تھی وہ ایک تاریخی درستگی تھی، وہ ایک حتمی شکل نہیں تھی ہمارے آئین کی، لیکن وہ ایک درست سمت میں قدم تھا، اور جہاں مرکز نے اپنے اندر بہت زیادہ پاور مسلط کر لی تھی، اس پاور کو ڈیوالو کر کے پروونسز کے پاس آ گئی تھی، اور ایک نیت تھی ترمیم میں، بظاہر فرض نہیں تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز بھی فرض کر دیے جائیں پروونسز پہ، اور ڈیولوشن ٹو اے لوکل فعال لوکل گورنمنٹ کیا جائے۔ وہ یہ اس کا ذکر تو ہے، لیکن اس کا جو منطق، جو اس کا میکینزم ہوگا، اس کا ذکر آئین میں نہیں ہوتا۔ آئین جو ہے وہ اتنے ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن شاید جانا ضروری تھا۔ اور پچھلے 15 سالوں میں یا پھر یوں کہیے کہ شاید یہ بڑی وفاقی یا صوبائی جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس گراس روٹ پہ لیول پہ جا کے اختیارات کو دینا۔ ایم این ایز کو دیکھیں، یہ پی ایس ڈی پی کی اسپینڈنگ کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایم این ایز کے اندر بانٹا جاتا ہے اور 200-250 لوگوں سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے تو آسان ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ 1100-1200 پروونشل اسمبلی کے ریپرزینٹیٹیو سے نیگوشیٹ کرنا پڑے، اور اسی طرح پھر جب 1,00,000-1.5 لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ کیونکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی کو روکنا، لہٰذا یہ ایک پرابلم سمجھی جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کیونکہ اگر آپ ان پاپولر ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر نیشنل لیول پہ مینیج کر لیں گے، پروونسز میں بھی شاید مینیج کر پائیں، لیکن لوکل لیول پہ یہ مینجمنٹ جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے پولیٹیکل پارٹیز اس سے قاصر رہی ہیں۔ ٹھیک، لیکن واٹ اباؤٹ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اسی کو فردر اگر ہم جائیں ڈائسیکٹ کریں تو جناب پاپولیشن کی منسٹری کی بات کی جا رہی ہے، پھر ایجوکیشن کی منسٹری کی بات کی جا رہی ہے، وفاق کے پاس دوبارہ آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو جو ہیلتھ کے اوپر جو ایجوکیشن کے اوپر ایلوکیشن ہونی چاہیے تھی آپ کی بجٹ کی، وہ نہیں ہوئی اس تناسب سے۔ دوسری چیز یہ کہ جناب ایک جو یکساں نصاب کی بات کی جاتی ہے، محمد بن قاسم 3 صوبوں میں کے جو کریکولم ہے اس کے اندر ہیرو ہے، اور ایک صوبے کے اندر جو اس کو ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں، آپ کا جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ پاپولیشن کے تناسب سے دیا جاتا ہے، تو اگر صوبے پاپولیشن کنٹرول کی بات کریں تو شاید وہ ان کے مفادات سے وہاں پہ کانفلکٹ کرتا ہے۔ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ سالانہ 2% کی ہے، اور ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ سالانہ 2.5% کی ہے، تو جو کچھ بھی ہم ترقی کرتے ہیں وہ سب سبسڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو 18ویں آئینی ترمیم ہے وہ نہیں کر پا رہی تھی ڈیلیور اس طریقے سے۔ جعفری صاحب دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ پروونسز جو ہیں وہ پاپولیشن کنٹرول میں دلچسپی نہیں رکھتی کیونکہ ان کو پیسے زیادہ چاہیے تو بچے زیادہ پیدا کریں، تو میں اس چیز کو نہیں بائی کرتا، یہ ایک بہت بڑی اسٹریچ ہے آرگیومنٹ کی۔ دوسری بات اگر آپ کریں گے کہ یہ پاپولیشن کنٹرول جو ہے وہ صوبہ، یہ محمد بن قاسم، دیکھیں محمد بن قاسم کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا ہے کہ اگر سب لوگ ایک ہی بات کریں۔ یہ ایجوکیشن جو ہے اس کے میریٹوریسلی اس کا ڈھانچہ جو ہے، اس کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ بھلے وفاق اپنے پاس رکھ لے، لیکن ایجوکیشن کا مد جو ہے، جو ایکچوئل ڈسپنسیشن آف ایجوکیشن ان دا سسٹم جو ہے اسکولز کا، وہ پروونسز پہ بھی نہیں، وہ تو لوکل لیول پہ ہونا چاہیے، نہ کہ مرکز پہ ہو۔ یہ چیز کانسٹیٹیوشنلی فکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی میں جو کہا گیا آئینی عدالتوں کے حوالے سے کہا گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ اسی کا اسٹانس تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا میں چاہوں ذرا روشنی ڈالیں، کیا فرق پڑ جائے گا آئینی عدالتوں کے آنے سے؟ ابھی جو آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، جب کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ بنیں گی تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زگ پہنچے گی؟
دیکھیں ہم ایک کامن لا جورسڈکشن ہے, ہم نظیروں کے پابند ہمارے کورٹس ہوتے ہیں. اس طرح کی جورسڈکشنز میں کہیں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہوتے. ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ہائی کورٹ ہے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, سپریم کورٹ ہے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے نام پہ در حقیقت ایگزیکٹو کو اپنی من پسند بینچز بنانے کی گنجائش پیدا کی گئی ہے. تمام سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا. آپ سپریم کورٹ کے جج ہی اس اہل ہونے کے بعد بنتے ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز اب جب بنا دی گئی ہیں اس عذر پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے, تو اب اس عذر کی باقی منطق بھی جتنی بھی علیل ہو باقی نہیں رہتی کہ اب اس وجہ سے ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائیں. اور اس میں بہت زیادہ آپ دلچسپی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ جو کوشش تھی, جو نیت تھی, وہ تھی عدلیہ کی آزادی کو کیپچر کرنا, اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے تھرو کامیابی سے ہو چکی ہے. اب اس لیے مزید اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کرنے کی کوئی مجھے منطق سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک پارٹ اس کا اور بھی تھا, آپ کا جو ایگزیکٹو مجسٹریسی سسٹم ہے اس کو بحال کرنا. اس سے پہلے تاریخ میں آپ جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ جب جوڈیشل مجسٹریٹ کی طرف گئے تھے, اس سسٹم کی طرف گئے تھے, اب دوبارہ اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے, تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں جعفری صاحب؟ دیکھیں, یہ وہ میں نے جس طرح آغاز میں کہا تھا کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے جو دنیا 100 سال سے زیادہ پہلے ختم کر چکی ہے. ہم نے اپنے جو دوسرا کانسٹیٹیوشنل اٹریشن تھی اس تک تو تھی, ہم نے پھر آخرکار 73 میں اس کو ختم کیا کہ جہاں ایک کمشنر صاحب ہے, وہ کسی دور دراز علاقے میں ہیں, تو ان کے پاس عدالت کی بھی پاور ہے. یعنی کہ وہ پولیس پہ بھی پاور رکھتے ہیں, اور جس ادارے کے خلاف, جس محکمے کے خلاف سب سے زیادہ لوگ عدالتوں میں آتے ہیں, یعنی کہ پولیس کے خلاف, تو وہ عدالت بھی وہ ہیں. تو یہ بلی سے دودھ کی رکھوالی جو ہے, اس پروسیس کو بالکل بھی آزاد کیونکہ نہیں سمجھا جاتا تھا, اس لیے اس پروسیس کو دنیا بھر میں ختم کیا گیا ہے. اور ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں ہی صحیح, لیکن ہم یہ پروسیس واپس لے آئیں جہاں پہ فیئر ٹرائل کے جو بیسک تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس ہو پائے گا سیاسی جماعتوں میں اس کے اوپر؟ اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مانی جا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں مانی جا رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت آج ان کی بیٹھک بھی ہوئی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی, کیا کوئی فیئر ڈیل آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ملے گی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی کوئی فیئر ڈیل مل سکتی ہے پیپلز پارٹی کو اس پہ. جناب, کنسنسس عوام کا یہ معاہدہ ہے. عوام کا 8 فروری 2024 کو کنسنسس کچھ اور تھا. یہ لوگ جو ہیں یہ اس کنسنسس کا نتیجہ نہیں ہے, یہ 9 فروری 2024 کے کنسنسسز اور اس کے بعد کے جو کنسنسس بنے ہیں اس کا نتیجہ ہے. ان کو یہ بات بخوبی پتہ ہے, اور یہ آپس میں جو بھی کنسنسس بنائیں گے وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں گے کہ عوام کی کیا سوچ ہے. وہ جو بھی ہو وہ ان کو حکمران بنانے کی نہیں تھی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے, اور پھر مستقبل قریب میں کوئی 28ویں 29ویں آئینی ترمیم بھی آپ دیکھ سکیں گے؟ میرے خیال میں اگر 27ویں اس طرح پاس ہو گئی, جو کہ لگ رہا ہے ہو جائے گی, تو 28ویں 29ویں کی ویسے ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس مطلب اگر ضرورت پڑی تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, اکرم شیخ صاحب نے عدالت میں کہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے اس لیے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی نہیں ہے, ان کو یہ پتہ ہے, اور یہ اپنے آپ کو طاقت سے چمٹ کے رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کا ایک کڑی یہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عبدالمعیز جعفری ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مختلف ویوز ہیں لوگوں کے, اس کے اگینسٹ بھی ہیں, اس کے جو ہے وہ حمایت میں بھی ہیں, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کر رہی ہیں, اور جو کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اندر سے وہ چیزیں لے کر سامنے آئی جائیں جس میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو, تیزی سے آگے بڑھے, مستحکم انداز میں آگے بڑھے. اب ظاہر ہے کہ یہ جتنی بھی ترامیم ہوئی سب کے ساتھ سوچ یہی تھی, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں, تو سوال یا نشان یہاں پر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور اس وقت بیرسٹر سعد رسول صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج ظاہر ہے کہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن
27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से कंसेंसस के साथ 14 नवंबर से पहले पहले इसको दोनों ऐवानों से जो है मंजूर करा लिया जाए। लेकिन आज ही पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ और वहाँ पर बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो पाया गया। मां सिवाय सिर्फ आर्टिकल 243 के बाकी बहुत सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी किसी भी तरह NFC अवार्ड जो है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। साथ ही साथ ये इख्तिलाफी राय जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जो निज़ाम है उसकी वापसी के हवाले से भी है और सारी चीज़ों पर भी है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी नाराज़ हैं हुकूमत से और वो कह रहे हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो वादे किए गए थे, जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी चाहे वो सूद के खात्मे के हवाले से हो या मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, उन पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो बुनियादी सवाल यहाँ पर यह कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को एक कंसेंसस मिल जाएगा इत्तेहादियों का? देखिए, कंसेंसस तो हुकूमत के अंदर गुजारिश है कि मेरा ख्याल है कि कंसेंसस तो एग्जिस्ट करता है किसी लेवल के ऊपर कि एक तरमीम होनी चाहिए। उस तरमीम के मुख्तलिफ अज्जा के कंसेंसस एग्जिस्ट करता है हुकूमती PDM2 की जमातों के अंदर मेरे ख्याल में कि तरमीम होनी चाहिए। शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें से बैकआउट भी करें, लेकिन अब उनके बैकआउट करने से हुकूमती जो मेजॉरिटी है, सुपरा मेजॉरिटी है जो रिजर्व सीट्स के केसेस के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास है, उसके बाद मौलाना साहब के कंसेंट से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको 2-3 बुनियादी बातें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेंगी, जो वो कंसिडर कर रहे हैं मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई भी फैसला करने से पहले। बिलावल साहब की जो ट्वीट थी और उसके बाद जो बहस शुरू हुई उसके अंदर 2 मुतल्लिका चीज़ें जुडिशरी से रिलेट करती हैं। एक आईनी अदालत का बन जाना और दूसरा जजेस की ट्रांसफ़र का मामला। ये दोनों चीज़ों का सियासत से कम ताल्लुक है, एक्सटेंशन बाय एक्सटेंशन सियासत का ताल्लुक या अदालत का ताल्लुक तमाम हमारे चीज़ों से पाकिस्तान की किसी भी ज़िंदगी के किसी भी फैसेट से होता है। अदालत का ताल्लुक हमारी फंडामेंटल राइट से ताल्लुक है, लेकिन डायरेक्टली ये किसी सियासी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है, ये प्योरली आवाम का बुनियादी हुकूक का मसला है। आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें उनका आपस में बेशक इस बात पे इख्तलाफ हो कि MNFC के पैसे लेंगे पूरे और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारी मुतल्लिका सूबों में ताकत क्रिएट होती है। वो अपनी टर्फ वॉर तो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का अवाम का मसला है, फॉर एग्जांपल एक मसला अवाम का अदालतों का है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, जजेस का ट्रांसफ़र कैसे होगा, इस बात को अवाम के राइट से रिलेट करते हैं, पॉलिटिकल राइट से कम, दीगर फंडामेंटल राइट से ज़्यादा। तो आपने देखा कि PDM का कोई इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं नजर आता, सब एक दूसरे को कहते नजर आते हैं कि आईनी कोर्ट्स भी हम बनाना चाहते हैं और जजेस की ट्रांसफर को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। नहीं तो दूसरा ठीक है, मैं थोड़ा सा जरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे करूँ कि फिर ऑपोजिशन क्यों इसे इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को अदालत के ऊपर या अदलिया के निज़ाम के ऊपर एक कदगन करार दे रही है, और जो रोल होगा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, चाहे वो जजों के तबादले के हवाले से हो या इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, वो उसको सियासी तनाजुर में क्यों देख रही है फिर ऑपोजिशन? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि इससे गवर्नमेंट को कोई हार्म नहीं होता, ऑपोजिशन को तो इन तमाम चीज़ों से बहुत सा हार्म होता है। ऑपोजिशन को जो 4-5 बुनियादी बातें हैं कि आप अदालत के निज़ाम के अंदर क्या चेंजेस करेंगे, क्या बिल्कुल ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी जो कि हुकूमत के नॉमिनेटेड लोगों का एक मजमुआ होगा, क्या उसके बाद आर्टिकल 200 में जजेस की ट्रांसफ़र करने के इख्तियार में इस तरह की एक शिक डाल दी जाएगी कि जज की मर्ज़ी के बगैर भी उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके बाद तमाम पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर कोई भी जज ये जुर्रत नहीं करेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पीछे रह गई, कोई भी जज ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो ताकत के खिलाफ फैसले दे, वरना उसको ट्रांसफर करके सिब्बी या सखर या कहीं और भेज दिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें तो हुकूमत के पावर स्ट्रक्चर के हक में है, ऑपोजिशन तो इनके खिलाफ है, ऑपोजिशन के तो राइट्स अदालत के अंदर डिफेंड होने हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी मेजर बात देखें आर्टिकल 243 के बारे में, देखिए आर्टिकल 243 के अंदर बात की जा सकती है कि जो नया कॉन्स्ट्रक्ट है हमारी इस निज़ाम का, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, क्या इस नए निज़ाम के अंदर आर्टिकल 243 की कंटेंशन कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए? इस पे बहस हो सकती है, जैसे कि तमाम शिकों पे बहस हो सकती है, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत का जो इफेक्टिव कंट्रोल है आर्म्ड फोर्सेस का,
کیا اس کے اندر کوئی بنیادی چینج کیا جائے گا؟ کیونکہ حکومت نے اس کے اوپر ابھی تک ڈسکلوجر نہیں دیا تو ہم بحث نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کا جیسے بھی اسٹرکچر ہوگا، آرمڈ فورسز کا رول ایک حکومتی اسٹرکچر کے تابع رہے گا، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ۔ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے اوپر دیکھیں، اس کے اندر بھی جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، ان کو تو تحفظات 243 سے بھی ہیں، جیسے میں نے کہا عدالتی اسٹرکچر سے بھی ہیں۔ جو 18ویں ترمیم کے ریلیٹڈ دو معاملات بلاول صاحب کی ٹویٹ کے اندر بتائے گئے، ایک نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ اور دوسرا کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کی منسٹریز کو واپس لے لیا جائے گا اور وفاق کو دے دیا جائے گا۔ اس کے اندر بھی اپوزیشن کی تو نیچرلی سہیل آفریدی صاحب جو ایک اپوزیشن کے اس وقت چیف منسٹر ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ بار بار این ایف سی ایوارڈ اور اس کی پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متعلقہ فنڈ صوبوں کے خاص طور پہ کے پی کے ہیں وہ دیے جائیں، اور یہاں پہ ان کی بات باقی کی پولیٹیکل پارٹیز وہ جو حکومت میں ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بھی ان کی بات کچھ ملتی نظر آتی ہے، کیونکہ جیسے کہ یہ متعلقہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اپنی حکومتیں جو صوبوں میں موجود ہیں ان کے اختیارات اور ان کے پیسوں سے ریلیٹ کرتی ہے، تو اس کو پیپلز پارٹی نیچرلی تھوڑا سا ریزسٹ کرتی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ اپنے اختیارات اور لیکن سعد رسول صاحب یادش بخیر کچھ عرصے پہلے چلے جائیں، 2 سال پہلے چلے جائیں، تو وہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت یہ باتیں نہیں ہوتی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے کافی متحرک ہے اور کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے وفاق جو ہے وہ کمزور ہوا اور صوبے جو ہے وہ گو کے فائنینشلی تگڑے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل میں ہے، وفاق نہیں چل سکتا۔ تو اس وقت بھی یہ باتیں ہوتی تھیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے یا کم از کم کچھ گنجائش نکالی جائے، تو اس وقت اسٹانس تھوڑا سا مختلف تھا پی ٹی آئی کا۔ دیکھیے میں نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کا کیا سٹانس تھا، لیکن آپ کی اجازت سے میں گزارش کروں کہ 18ویں ترمیم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ہمارے آرٹیکل 140A کے اندر 18ویں ترمیم میں ہم نے لکھا کہ لوکل گورنمنٹ کے ہم الیکشنز کروائیں گے، لیکن آپ دیکھ 18ویں ترمیم کے اندر کچھ مزید امینڈمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس پروسیس کو انشور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ لیکن سعد صاحب 18ویں آئینی ترمیم ایک مثبت قدم تھا، اور ظاہر ہے کہ اس میں پروونشل اٹانومی کی بات کی گئی تھی، صوبوں کو وسائل اور اختیارات دیے گئے تھے، کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بھی جو مین بیسک رو تھی وہ 3rd tier آف گورنمنٹ کی تھی، اختیارات کے نچلی سطح تک منتقلی کے تھے، لیکن وہ ان حکومتوں نے نہیں کیے یا ان کو سوٹ نہیں کرتے۔ یہ مجھے بتائیے کہ اس میں کس حد تک درست ہے یہ معاملہ کہ جناب وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے، اور یہ جو موجودہ جو ہماری بڑی حکومتیں، صوبائی حکومتیں شاید یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو سوٹ نہیں کرتی ساری چیزیں۔ جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا آپ سے بصدق کہ 18ویں ترمیم کی بہت ساری چیزوں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، ریوائز کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے کچھ ایک دو ہم نے ابھی آرٹیکل 140 اور لوکل گورنمنٹ کی بات کی، اس کے علاوہ بھی چیزوں کو ریوائز کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے 15 سالوں کے اندر سیکھا ہے، اس ملک کے اندر جب کووڈ آ گیا تھا فار ایگزامپل، تو ہم ایک نیشنل پالیسی نہیں کریٹ کر پائے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر، کیونکہ ہیلتھ کیئر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے جو ہر صوبے کا اپنا ہے۔ سندھ نے کہا کہ ہماری کوئی اور پالیسی ہوگی، ہم لاک ڈاؤن کریں گے نہیں کریں گے، ہم اس طرح ویکسینیشنز کریں گے، ہم چائنیز ویکسینیشنز یوز کریں گے یا امریکن یوز کریں گے۔ پنجاب نے کچھ اور کہا، کے پی نے کچھ اور کہا، وفاق نے کچھ اور کہا، بلوچستان نے کچھ اور کہا، اور کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی، ہیلتھ کیئر کا ایک ایسا مسئلہ تھا جو کہ نیشن وائڈ تھی، جو کہ سارے پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ تھا، تو ہم نے ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ کریٹ کیا جس کو NCOC کہا گیا، جس کے تھرو وفاق یا سینٹرل گورنمنٹ نے چیف منسٹرز کو بٹھا کے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کہ اصل میں صوبائی حکومتوں کو اپنی طرف کرنا چاہیے تھا۔ اور 18ویں ترمیم کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ ہاں جہاں پہ ڈیولوشن بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ریٹین کرنا چاہیے وفاق کے اندر۔ اس طرح کی 18ویں ترمیم میں اب کوئی گنجائش پیدا ہونی چاہیے کووڈ کے بعد کہ اگر واقعی ایک نیشن وائڈ وبا آ جائے تو اس کو آپ صوبائی ہیلتھ کیئر پالیسی سے کیسے ٹھیک کریں گے۔ اسی طرح ہماری جو ایجوکیشن کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہماری ڈیفارسٹیشن کے اندر ٹرانسپورٹ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریکنسیڈر کرنی چاہیے 18ویں ترمیم کے پرسپیکٹو سے،
اور زندہ قومیں بھی وہی ہوتی ہیں جو اپنے سٹرکچرز کو ریوزٹ کرتی رہتی ہیں. یقیناً ہم اس وقت یقیناً نہیں کر رہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی میں ایڈ کریں اگر ہم یہ جو نیچرل کلیمٹی ہے اور جس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے, پاپولیشن کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. ناظرین, بیرسٹر سعد رسول صاحب اس موجود ہیں جو مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے نکات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بیرسٹر سعد رسول صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد صاحب, پاپولیشن کی جو پاپولیشن کنٹرول کی وزارت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ واپس لینا چاہتی ہے, کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو ہم NFC سے جوڑ سکتے ہیں کہیں؟ کیونکہ جو NFC ایوارڈ ہے وہ آپ کی پاپولیشن کے حوالے سے اس کے تناسب سے دیا جاتا ہے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صوبائی حکومتیں اگر پاپولیشن کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ جائیں تو پھر وہ شاید تھوڑا سا کمپرومائز ہو ان کا, وہاں پہ کانفلکٹ ہو. کیا سوچ ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی؟ دیکھیے, میں نہیں جانتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا سوچ ہے, لیکن میں بصد احترام گزارش کروں کہ بے شک آپ تمام 18ویں ترمیم کو ریکنسیڈر کریں. آپ کے پاس آئین پاکستان کے اندر اختیار ہے کہ جس کے پاس بھی 2/3 میجورٹی ہو وہ آئین کی کسی شق کو بھی ریکنسیڈر کر سکتا ہے, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 21ویں ترمیم کی ججمنٹ میں بیسک فیچرز آئین پاکستان کے بتا دیے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی بھی شق کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے, جیسے بھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر بھی کہا پچھلے سیگمنٹ میں, کہ گورنمنٹ کی ڈیزائر یہ ہے کہ آج 7 تاریخ ہے, 14 سے پہلے دونوں ہاؤسز سے اس کو پاس کروائے. بھائی, آپ ایک کلوز ڈور کے اندر آئین کو اگر ریکنسیڈر کریں گے اور اس پہ پبلک ڈیبیٹ نہیں کروائیں گے, میں پاپولیشن کا فار ایگزامپل ایکسپرٹ نہیں ہوں, شاید آپ ہوں, ہمیں پاپولیشن سینسس اور کنٹرول کے ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے, ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا چاہیے, ہیلتھ کیئر والوں کو اپنا رکھنا چاہیے, ایجوکیشن کو اپنا رکھنا چاہیے, پارلیمان میں اس کے اوپر مزید بحث ہونی چاہیے, انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ایکڈیمک انسٹیٹیوشن سے پوچھنا چاہیے. آپ کسی منطق سے سب سے پہلے کچھ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں. آئین کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, یہ ہلکی سی کوئی آرڈیننس کی قانون سازی نہیں, یہ وہ بیسک سوشل کانٹریکٹ ہے, یہ عمرانی وہ بیسک معاہدہ ہے جس کی بیسس کے اوپر ایک ریاست اور اس کے شہریوں کے حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے. نہیں تو اس میں سر بالکل آپ سعد صاحب, میں بالکل متفق ہوں آپ کی اس بات سے, لیکن پھر یہ 14 نومبر سے پہلے اس کی منظوری کے پیچھے کیا آپ کو لاجک نظر آ رہی ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں تو بجٹ کے اوپر بھی اب بحث نہیں ہوتی, یہ تو پھر بھی آئین ہے, اس کے اوپر تو اور زیادہ جو ہے وہ ایک ڈیو ڈیلیجنس اور ایک بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. اگر آپ میری بات, میں نے بصد احترام معذرت اگر پوری کرنے دیں, تو میں یہی جو پوائنٹ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں بھی اپنی طرف سے یہی کوشش کر رہا تھا تھوڑی بات کرنے کی, کہ گزارش یہ ہے کہ آپ قانونی اور پولیٹیکل پروسیس کے اندر تھوڑا سا ڈسٹنگوش کریں, اور یہ بات بڑی ضروری ہے. یہی بات ہم نے 26ویں ترمیم کے وقت بھی کی تھی, یہی والی بات بصد احترام میری ناقص رائے میں پھر سے کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر تمام پارلیمنٹیرینز ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائیں اور کسی سے بات نہ کریں اور کوئی چیز پبلک نہ کریں, تو کمرے میں بیٹھ کے ایک مسودہ تیار کر سکتے ہیں جس سے آئین کی تقریباً تمام شکیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو آئین قانونی طور پہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئینی طور پہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آئین صرف ایک قانونی ڈاکومنٹ نہیں ہے, آئین ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے, ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ آپ نے اور میں نے, جس کو جیفرسن نے کنسینٹ آف دا ولنگ کہا, جس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ آئین کا بنیادی بیس لائن سٹرکچر کیا ہے, ہماری جوڈیشری کیا کام کرے گی, ہماری پارلیمان کیا کرے گی, کون سی چیزیں صوبے کو ڈیوالو ہوں گی, کون سی لوکل گورنمنٹ کو ہوں گی. ہم نے اس پہ مفصل بحث کی, کچھ ہم نے ایگری کیا, کچھ ڈس ایگری کیا. ہم اس کے میرٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم اس کے کانسیکوینسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس لیے ہم بطور ریاست عوام مل کے آپس میں معاہدہ یا چینج کر رہے ہیں یا ری رائٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. گزارش بار بار یہ ہے کہ آپ لیگل پروسیس تو 2/3 میجورٹی کا پورا کر لیں گے, لیکن اگر لوگوں کا پولیٹیکل بائی ان نہیں ہوگا تو آپ تو تاریخ بہت پرانی نہیں ہے اس بات کی. جب 17ویں ترمیم جنرل پرویز مشرف نے کی تھی جس کے اندر لوگوں کا پولیٹیکل بائی ان نہیں تھا, تو 18ویں ترمیم کرتے ہوئے انہی پولیٹیکل پارٹیز کا, نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا, یہ موقف تھا کہ سب سے پہلے ہم 17ویں ترمیم جو جنرل مشرف نے کی تھی اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں. اور جب
اس طرح کی ترامیم جس میں پولیٹیکل لوگوں کا بائن نہ ہو وہ کی جائیں تو اس میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کل کو انڈو کرنے کی، جو سسٹم کو ڈسرپٹ کرتا ہے. ٹھیک، جو کہ پاکستان کی سر یہ جو جلد بازی ہے یہ خود بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے گی. کہ میں صرف 1 منٹ آپ کا اور چاہوں گا اور میں اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ جو بات کی جا رہی ہے ایگزیکٹو مجسٹریسی نظام کی واپسی کی، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے کافی، گو کہ یہ امن و امہ کے حوالے سے، نظم و نسق کے حوالے سے، ضابطۂ فوجداری سے متعلق ہے. ایک لا ایکسپرٹ کے طور پہ آپ اس اپروچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میجسٹریسی کی پاورز کا باقی ٹیکنیکلٹیز کو سائڈ پہ چھوڑتے ہوئے کا مقصد یہ ہے کہ بیوروکریسی کے پاس، یعنی کہ جو سول سروس میں جو حکومت کے ملازمین ہیں ان کے پاس کچھ وہ پاورز ہوں گی جو اس وقت جوڈیشل میجسٹریٹس یا ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے پاس، بیس لائن ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے پاس ہوتی ہیں. میں اس کے اندر میرٹس ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہو سکتی ہیں، شاید نظام بہتر چلے اس طرح کی ترمیم کی وجہ سے، لیکن میں اس کے خلاف اس وجہ سے ہوں کہ ایک بنیادی فیچر جو بطور آئین اور قانون کے طالب علم ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو پاور کو جوڈیشل پاور سے علیحدہ رکھنا چاہیے. کوئی ایک شخص، ایک ادارہ جو کسی حکومت کی پالیسی کے تحت چل رہا ہے بیوروکریسی کی طرح کا، وہ ایگزیکٹو ایکشنز لیتا ہے، اور اگر وہ کہیں پہ زیادہ کر دے، کسی کو غلط اٹھا لے، کسی کو بند کر دے جس کو نہیں بند کر سکتا، کوئی اور اس طرح کا فیصلہ کر دے، تو ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہو جو کسی کے تابع نہ ہو، جو بیوروکریسی خود نہ ہو، جو آزادی سے فیصلہ کر دے کہ ہاں یہ بیوروکریسی نے ٹھیک کام کیا یا غلط کیا. یہ سسٹم میرے خیال میں بہت بہتر. ٹھیک ہے جی، یقیناً یہ جب اسے دونوں پاورز کو سپریٹ کیا جا رہا تھا اور ان کی اتھارٹی جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹس کو دی جا رہی تھی، تو اس وقت یہی سوچ جو ہے وہ کار فرما تھی، اور آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو ریوائنڈ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پروسیس کو انڈیو کیوں کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سعد رسول صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کنسنسس اس کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر یقینی طور سے حکومت نے جو ہے اب تھوڑے سے تیور اس وقت اتحادی جو ہیں وہ ان لائن ود دی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے حکومت کے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس نے تعاون طلب کیا ہے. یہ سارے معاملات کیا رہتے ہیں، اگلے 1-2 دن تک یہی ساری سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.